अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ टीवी जे पारां मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नायच ऐं हिन ख़ुसूसी नशिस्त में असां मौजूदु आहियूं बलूचिस्तान जे गादी वारे शहर क्वेटा में ऐं क्वेटा जे बि सारावान होटल पंहिंजो सारावान हाउस में ऐं सारावान हाउस जे बारे में पूरी दुनिया खे ख़बर आहे त उहो नवाबज़ादा रईसाणी जेके नवाब आहिनि उन्हनि जो घरु आहे। उते असां सां हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि नवाबज़ादा हाजी लश्करी रईसानी साहब जेके मुल्क जा मारूफ सियासतदान हैं। अचो तो उनसे गुफ्तगू। हाजी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब बड़ी मेहरबानी, आपने आवाज़ टीवी के नाज़रीन के लिए टाइम दिया और आज के इस गुफ्तगू के अंदर मैं चाहूँगा कि आप एक बहुत ही एक्टिव पॉलिटिशियन रहे हैं कई दहाइयों से, तो आपके नुक्ते नज़र से हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को और बलूचिस्तान की सूरत हाल को अपने नाज़रीन को समझाने की कोशिश करें। मुशर्रफ का पीछे नहीं जाते, मुशर्रफ का मार्शल लॉ चला, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 3 असेंबलियाँ आई और 3 डिफरेंट पार्टीज़ जो हैं वो वफाक के अंदर उन लोगों ने हुकूमत बनाई। आपके ख्याल में ये जो बग़ैर मार्शल लॉ के हमने 15 साल बिताए हैं, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, जमहूरी इदारे, जमहूरी रवायत इस्तेहकाम की तरफ गई हैं या कमज़ोरी की तरफ गई है? देखिए, अर्ज़ ये कि जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ आया और उसके बाद भी पार्लियामेंट में मुशर्रफ बाक़ियात और ज़िया बाक़ियात मौजूद थे किसी न किसी शक्ल में, तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट अपना एक बाकायदा फ़ाल किरदार अदा नहीं कर सका। कोशिशें की गई, आइनी तरामीम हुई, एक उस पार्लियामेंट का या शहीद बेनज़ीर भुट्टो का एक शाकार 18वीं तरमीम है कि 1973 के आइन को बहाल कराया, मगर जिस तरीके से बाकी दुनिया में जमहूरी ममालिक में पार्लियामेंट अवाम के अफराद के जो है लिए कानून साजी करती है, ऐसा नहीं कर सका है। बहरहाल एक मैं इस वक्त भी जहां हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सियासी कारकुन, हकीकी सियासी कारकुन, ठेकेदार, चापलूस या अकीदतमंद नहीं, इस वक्त भी एक हकीकी सियासी अमल के लिए जदोजहद कर रहे हैं। उसके बाद जो 15 साल गुज़रे, उसमें अगर आप थोड़ा सा ख़ुद अपने एक तज्ज़िया करें, उसमें भी वो जो बाक़ियात हैं वो अपना किरदार या स्टेटस को बरकरार रखने में वो अपना अमली जदोजहद में रहे और पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी उनका एक बहुत बड़ा असर रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ अब सियासी कारकुन के बजाय इलेक्टेबल्स को तरजीह देने लगे हैं, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो निज़ाम को तब्दीली की तरफ ले जाने के बजाय वो ये समझते हैं कि हम इक़्तिदार में जाएंगे तो नालियाँ बनाएंगे और ट्रांसफार्मर लगाएंगे और खैरातें लोगों के देते रहेंगे। तो इसीलिए 15 साल में बड़े कारनामे तो नहीं हुए, मगर 15 साल में ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कहते हैं कि उन्होंने जमहूरियत का तसलसल बरकरार रखा है। अब जमहूरियत का तसलसल अगर बरकरार रहे और हम समझते हैं तो फिर हमारे ज़िंदगियों को बांग्लादेश, तुर्की और मलेशिया की तरह तब्दील होना पड़ेगा। अगर आप गुर्बत के शरह को ज़रा देखें, जो आलमी इदारों के तहकीक है, गुर्बत में इजाफ़ा हुआ है, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ है, क्योंकि पार्लियामेंट अपना किरदार बाकायदा तौर पर अदा नहीं कर सका है। मसलन जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्लियामेंट को डील के ज़रिए पार्लियामेंट में रहना चाहते, उसके एक मिसाल सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट है, और एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को बार बार दावे से कहता है वो शहीदों का पार्टी है, उन्होंने रज़ा रब्बानी पे सादिक संजरानी को तरजीह दी। तो मैं समझता हूँ कि स्टेटस को बरकरार है और सियासी कारकुन आज के दौर में मुतमईन नहीं है तमाम जमहूरी निज़ाम से। अच्छा, हम मतलब है आप समझते हैं कि तसलसल तो कायम है, उस तसलसल का फ़ायदा हमारी जमहूरियत को, इदारों को और हमारे जमहूरी रवायत को नहीं हो रहा। देखिए, तसलसल का फ़ायदा अगर जमहूरी इदारों को होता तो इंसानी हुकूक के लिए कानून साजी होती और एक शफाफ इलेक्शन के निज़ाम के लिए कानून साजी होती और एक ऐसे अदालत के लिए जो सियासत से बालातर होके पूरे निज़ाम को, लोगों को इंसाफ दे। ये कानून साजी मुझे कहीं नजर आज का सुप्रीम कोर्ट आपको लगता है ऐसा? मुझे आज का भी सुप्रीम कोर्ट नहीं लग रहा है,
کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام معاملات کو آپ قانون سازی کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں. یہاں ایکسٹینشن کا قانون سازی پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آپ نام ان کے لیں, انہوں نے باقاعدہ طور پہ متفقہ طور پہ ایک جرنیل کے ایکسٹینشن کے لیے قانون سازی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ جو تسلسل جس کو ہم جمہوریت کا کہتے ہیں, انہوں نے قانون سازی تو کی, مگر انسانی حقوق کے لیے جو بل پیش کیے گئے تمام ایسے باضمیر پارلیمنٹیرینز نے یہ کہا کہ وہ کہیں نہ کہیں گم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات کا تسلسل تو ہے, ایک پارلیمنٹ کا تسلسل تو ہے, شاید جمہوریت کا تسلسل کہیں نزدیک اور دور نظر نہیں آ رہا ہے. حاجی صاحب, آپ جیسا ایک آنیسٹ اوپینین دینے والا سیاست دان, آپ 18ویں ترمیم کا کریڈٹ آپ نے شہید بینظیر کا نام لیا, آصف زرداری کو نہیں دیتے؟ دیکھیں, میں 18ویں ترمیم کے لیے جب اے پی سی لندن میں ہوا تو میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا صوبائی صدر تھا, اور لندن میں میں نے اپنے صوبے کی نمائندگی میں نے کی. سی او ڈی, جی ہاں, سی او ڈی کا جس پہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ جس دن دستخط ہوا, میں لندن میں اس تمام عمل میں موجود تھا. اس کے بعد جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی, اسٹیبلشمنٹ پسپا ہوا, شکست نہیں کھایا. اس پسپائی میں اس سی او ڈی کے پابند تھے پولیٹیکل پارٹیز, اس میں اے آر ڈی میں جتنے پولیٹیکل پارٹیز وہ پابند تھے کہ وہ اس سی او ڈی پہ عمل درآمد کرے جس میں میکسیمم پروونشل اٹانومی ہو, اور اس قسم کے ایشوز ہیں جو ان کو اس وقت پابند تھے کیونکہ وہ سگنیٹری تھے اس تمام سی او ڈی کا. تو میں اس کا جو کریڈٹ ہے شہید بے نظیر بھٹو کو میں دیتا ہوں, اور اس وقت کے پارلیمنٹ کو کہ جنہوں نے متفقہ یہ فیصلہ کیا آئین کو اپنے اصل شکل میں بحال کرنے کی کوشش کی. آئین ایک زندہ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس میں مسلسل پارلیمنٹ اصلاحات کرتا رہتا ہے, اور اصلاحات کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ جب پولیٹیکل پارٹیز الیکٹیبلز کے بجائے اپنے منشور کے بنیاد پہ الیکشن میں اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آئین میں یہ کمی ہے کس طریقے سے کریں گے. وہ ہوا, مگر افسوس کا بات یہ کہ اس پہ آج تک عمل درآمد مکمل طور پہ نہیں ہوا ہے, کیونکہ وہ جو باقیات مشرف اور ضیاء الحق کے تھے, کچھ جسمانی طور پہ باقیات پارلیمنٹ میں موجود ہے, کچھ نفسیاتی اور ذہنی طور پہ, وہ اس وقت اس عمل کو آگے لے جانے نہیں دے رہے, جس کی وجہ سے سیاسی اور معاشی بہت بڑا بحران اس ملک میں ہے. لیکن قربانی تو پولیٹیکل پارٹیز دیتی رہی. آپ نے جس طرح بے نظیر کی شہادت کی بات کی, اس سے پہلے خود بے نظیر کی گورنمنٹ کے اندر اس کے بھائی کی شہادت ہوئی, اس سے پہلے اس کا ایک اور بھائی شہید ہو گیا, اس سے پہلے اس کے باپ کا جو ہے وہ جوڈیشل مرڈر جس کو کہا جاتا ہے وہ ہوا. نواز شریف صاحب بھی اب جب آئے ہیں تو آپ سن رہے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی کہ ہمیں گرفتار کر لیا گیا, ان پہ جھوٹے مقدمے بنائے گئے, جیلوں میں ڈالا گیا. اس مرتبہ بھی ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا. تو قربانیاں تو پولیٹیکل پارٹیز کلیم کر رہی ہیں, پھر آپ ان کو ہم کس طرح کریں؟ ان کو بیل آؤٹ دیں کہ ان سے ہو نہیں پا رہا, یا وہ اتنا جو باقی جو فورسز ہیں جن کو آپ دو جنرلوں کی باقیات کہہ رہے ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ یہ ہونے نہیں دے پا رہے, کس طرح اس کو دیکھیں؟ دیکھیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جب اپنے جدوجہد کا آغاز کیا تو جنرل ضیاء الحق کا نظام تھا, اور مشرف کے خلاف بھی انہوں نے جدوجہد کی. انہوں نے جینیون جدوجہد کے بنیاد پہ کہ اس نظام کو ٹھیک کریں, پارلیمنٹ اور آئین کو بااختیار اور بالادست کریں تاکہ عام آدمی کی زندگی میں تبدیل آئے. مگر وہ قیادت کو پھر اسیسینیٹ کیا گیا, اور باقاعدہ طور پہ ایک سسٹمیٹک ایلیمینیشن آف لیڈرشپ کا پروسیس اس ملک میں آج بھی چل رہا ہے. اس کو ریپلیس کرنے والے آج بھی چل رہا ہے. وہ ضروری نہیں کہ فزیکلی ایلیمینیٹ کریں, وہ کردار کشی کر سکتے ہیں, کیسز میں ان کا وقت ضائع کر سکتے ہیں, ان کو جسمانی طور پہ علیحدہ کر سکتے ہیں, ملک بدر کرتے. اس وقت بھی ایسے سیاسی کارکن ہیں جو جیلوں میں ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے
کہ پولیٹیکل پارٹیز کے کئی لیڈرشپ نے قربانی دی، مگر ان کے بعد میں آنے والے نے اس ایجنڈا کو چھوڑ کے اس تمام معاملات کے ساتھ کمپرومائز کی، یعنی پارلیمنٹ کے بیک ڈور سے پارلیمنٹ میں ایز اے پارلیمانی درباری بن کے انہوں نے کٹ پتلی کے طور پہ زندگی گزار، اس لیے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر سی او ڈی کا جو ہے اعلان لندن میں نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں 18ویں ترمیم کا بھی یہ اصلاحات ہمارے آئین میں نہیں ہوتے۔ آج بھی ضرورت یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز اس ملک میں ہیں، جتنے بھی بڑے اور چھوٹے پولیٹیکل پارٹیز میں سیاسی شخصیات ہیں، وہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں اے پی سی بلائیں اور اس اے پی سی میں شفاف الیکشنز کے انعقاد کے لیے جو ہے اصولوں کا تعین ہو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو اس اصولوں کا پابند کریں تو ایک شفاف الیکشن ہوگا اور سیاسی لوگ پارلیمنٹ میں جا کے اس ملک کے تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ اگر پولیٹیکل پارٹیز یہ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں ڈیل کر کے کوئی صوبے میں، مرکز میں، کسی کونے قدرے میں وہ الیکٹیبلز کے ذریعے اس کو سیڑھی بنا کے اقتدار کی کرسی بیٹھ سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے 24 کروڑ لوگوں کے ساتھ، جن میں 16 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو اس وقت اس ملک میں خط غربت سے نیچے زندگی گزار، ان کے ساتھ پھر بددیانی آتی ہے۔ آج پھر ضرورت اس بات کی ہے، اگر کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کوئی سیاسی کارکن ہے، وہ اپنے سیاسی لیڈرشپ سے یہ پوچھے، اگر کوئی بچا ہے، ٹھیکیدار، نالیاں بنانے والے، چاپلوسی کرنے والے، ایک نوکری کے لیے گاڑی کے ساتھ لٹکنے والے لوگوں کا بات نہیں کر رہا ہوں، جو سماج کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ پورے دنیا میں اس قسم کے اخلاقی اور سیاسی بحرانات آئے ہیں، مگر پھر سیاسی کارکن نے ہراول دستے کے کردار ادا کی، چینج کیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک اے پی سی بلا کے آئندہ آنے والے الیکشن کو اخلاقی اور سیاسی طور پہ شفاف بنانے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک اعلامیہ کا انعقاد کریں اور اس کی پابندی کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، اچھا پروگرام جس سلسلے کے اگتے ودا ہوں کوئٹہ میں ملک کے معروف سیاسی اگوان نواب زادہ حاجی لشکری رئیسانی صاحب ساسانی گفتگو لندڑا ہے، اچھا تو ان گفتگو کے اگتے ودا ہوں۔ جی حاج صاحب، تین جو ہم نے جن گورنمنٹس کا ذکر کیا، ایک گورنمنٹ بنی 2008 کے اندر جس میں آپ نے کہا یہ تسلسل تھا سی او ڈی کا، اس کی وجہ سے آئینی ریفارمز ہوئیں، پھر 2/3 میجارٹی کے ساتھ میاں صاحب کی گورنمنٹ بنی، اس کو بھی آپ نے آبزرو کیا، پھر یہ جو اپنا پی ٹی آئی کے سربراہ صاحب، چیئرمین پی ٹی آئی کے سربراہی میں جو گورنمنٹ بنی، آپ ان تینوں گورنمنٹس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کوئی فرق دیکھتے ہیں؟ کوئی اچھائی، کوئی پرفارمنس میں کچھ اوپر نیچے، یا کس طرح دیکھیں گے آپ کو؟ دیکھیں عرضی، میں ایک پس منظر میں تھوڑا جانا چاہتا ہوں۔ 18ویں ترمیم سے پہلے 58(2)B تھا اور کسی بھی حکومت کو ختم کرنے کے اختیارات صدر پاکستان کے پاس تھا۔ 18ویں ترمیم میں کوشش یہ کی گئی کہ جمہوریت کو استحکام دینے کے لیے اس کو پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہو، صدر سے لے لیا گیا، مگر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ کو مسلط کر کے صدروں کو اتارنا، وزیر اعظم کو اتارنا، ان کی بے عزتی کرنا، ان کو ملک بدر کرنے، سارے معاملات ہوئے۔ یہ ایک المیہ ہے اس ملک کا۔ میں کسی ایک سیاسی لیڈر پہ یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی پہ کیا الزام لگاؤں؟ اگر انہوں نے کمپرومائز کیا تو اس کو بھگت رہے ہیں۔ اگر آج عمران خان جیل میں ہے تو اس وقت وہ یہ طے کرتا کہ باقی لوگوں کو پولیٹیکلی ایلیمینیٹ کرنے کے بجائے پارلیمنٹ کو مضبوط کریں تو آج وہ جیل میں نہیں ہوتے، نہ عدالت میں ان کے کیسز اتنے ان کو دربدر کیا جاتے۔ ان میں مجھے کوئی خاص فرق نہیں لگ رہا ہے۔ ہاں، ایک گروہ نے اپنے ہی نزدیک کے لوگوں کو نوازا ہوگا، دوسرے گروہ نے اپنے ہی لوگوں کو نوازا ہوگا، اس قسم کے معاملات ہوئے، اجتماعی طور پہ ملک کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا، جس کا نتیجہ آج یہ ہے میں اور آپ جو اس کمرے میں بیٹھے ہیں، ہم ایک جو ہے نا گناہ بے لذت کا سزا کاٹ رہے ہیں۔ ہم سب 2-2 لاکھ روپے قرض دار ہیں، آپ کا بچہ بھی قرض دار ہے، میرے بچے بھی قرض دار ہیں، یہاں جو آپ کا کیمرہ مین ہے یہ بھی قرض دار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ ایک انسٹیبلٹی ہوا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز نے شاید ان تمام حالات میں کمپرومائز کر کے اقتدار تک پہنچنے کا کوشش کیا ہے۔
اب میں پھر یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز ایک دفعہ ہوش کا ناخن لیں. تینوں میں کوئی فرق محسوس مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوا. ایک وزیر اعظم، دو وزیر اعظم کو اتارا گیا، گیلانی صاحب کو اتارا گیا، پھر اس کے بعد یہ طے ہوا کہ راجہ صاحب کو رینٹل کا پورا ایک بحران میں ہوا. اس کے بعد نواز شریف صاحب اترے، عباسی صاحب پہ الزامات لگے. آج عمران خان آپ کے سامنے جیل میں، ان کا کبھی کیس بھی نہیں چل رہا ہے. تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک پس پردہ طاقت ہے جس کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کمپرومائز کرنے کے بعد پھر اس کو بھگتتے ہیں. اصل میں جو لیڈرشپ ہے وہ تو بھگت رہے، مگر جو بدبخت لوگ ہیں، جو 16 کروڑ لوگ جو خط غربت سے نیچے زندگی گزر، وہ تو بہت ہی ان کا برا حالت ہے. وہ تو یعنی شاید ان کو 2 وقت کا روٹی بھی میسر نہیں. لیکن اس کو ادر وے راؤنڈ بھی تو دیکھ سکتے ہیں حاج صاحب کہ یہ ان قیادتوں کی اسٹرینتھ ہے کہ وہ آ کے ٹکراتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے جس طرح کہا کہ ان کی حکومتیں ہیں، ان کے وزرائے اعظم جو ہے وہ 58(2)B یا اپنا جوڈیشل جو آپ نے کہا ارینجمنٹ کے تھرو ان کو ہٹایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیوں کی جن ویکنیسز کا آپ نے ذکر کیا، اس کے باوجود ان کے اندر یہ اسٹرینتھ ہے کہ وہ نظام سے ٹکراتی ہیں، اس میں بہتری کی طرف جاتی ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ 18ویں ترمیم ہوئی اور اس کے وجہ سے جو جس پارٹی نے اس کو لیڈ کیا اس کو ظاہر سزا ملی، اس کا وزیر اعظم ہٹا دیا گیا، اس کا جو گورنر ہے اس پنجاب کا اس کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. اس کے بعد ان کا وفاقی وزیر شہباز بھٹی صاحب تھے، ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. پھر جب دوسری گورنمنٹ آئی تو آپ نے دیکھا کہ وہ دھرنے ہوئے، اور اس وقت بھی COD کا اسپرٹ ہمیں نظر آیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے پارلیمنٹ کے محاذ پہ کھڑے ہو گئے، جس کی وجہ سے ان دھرنوں کو کامیابی نہیں ہوئی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کی ویکنیس جو آپ نے کہیں وہ تو بالکل بجا ہے، لیکن پھر بھی ان کے اندر اسٹرینتھ ہے کہ وہ نظام سے ٹکراتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بھگتنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، ایک تلخ تجربہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور قومی لیڈرشپ کے ساتھ ہے کہ وہ یا جیل یا تھانہ یا ان کا کردار کشی ہوئی. آج بھی یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ مثلاً کرپٹ نظام نے، کچھ لوگوں نے اس ملک کو برباد کر کے ملک چھوڑ کے چلے گئے. عام آدمی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، مگر میڈیا اس وقت سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے کپڑے بھی اتار رہے ہیں. یعنی کوئی آدمی ایسے نہیں کہ باعزت طریقے زندگی گزارے. میں یہ کہتا ہوں کہ اب پولیٹیکل پارٹیز اتنے تلخ تجربات کے مرحلوں سے گزرنے کے بعد ان کو ایک دفعہ تو طے کرنا چاہیے کہ اسی رویوں کو وہ پھر دہرائیں گے، یا پھر وہ ایک قومی ایجنڈا کے تحت، قومی اصولوں کے تحت، انٹرنیشنل اخلاقی اصولوں کو وہ کا تعین کرنے کے بعد ایک سیاسی عمل کا آغاز کریں گے. اب اگر سب پھر سے اقتدار میں پہنچیں گے، کیا وہ عمل پھر نہیں دہرایا جائے گا؟ کسی پارٹی کے حکومت کو یا کسی لیڈرشپ کا کردار کشی کیا جائے گا؟ اس کا مطلب ہے ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے ہیں، تاریخ کے الفاظ کو دہراتے رہتے ہیں. تو ایک دفعہ سبق سیکھنے کے بعد ایک اصول کا تعین کریں تمام پولیٹیکل پارٹیز کہ اس ملک کو کون چلائے گا، پارلیمنٹ یا پھر کوئی اور پیچھے سے کٹ پتلیوں کی طرح پارلیمنٹ کو چلائے گا. اس کا تو پولیٹیکل پارٹیز طے کریں گے، مگر ہو یہ رہا ہے کہ وہ پھر بیک ڈور سے اندر گھسنے کا کوشش کریں اس پارلیمنٹ میں جو ڈیلیور نہیں کر سکتا. اچھا، اب پروگرام کا باقی حصہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے اوپر بھی ہم بات کریں. کوئٹہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی قیادت کوئٹہ آئی، اور دونوں کی بیٹھک جو تھی وہ تو ایک نجی ہوٹل تھا، لیکن ظاہر ہے ان کا جب شریف برادرز آئے تو ان لوگوں نے کوئی پبلک وہ نہیں کیا، لیکن اس کے برعکس پیپلز پارٹی جو آئی تو ان لوگوں نے جلسہ بھی کیا. شمولیتیں کچھ کم کچھ زیادہ وہ بھی ہوئی. بلوچستان کے حوالے سے آپ کے خیال میں PTI کی بات نہیں کرتا، ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی پرفارمنس میں آپ کوئی فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر پولیٹیکل پارٹیز بیک ڈور سے پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں تو مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. اگر آپ دیکھیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے ایک غیر سیاسی شخص کو وائس پریزیڈنٹ یا چیئرمین سینٹ بنایا، تو اس میں کیا دیکھوں کس کے ساتھ ڈیل تھا کہ ایک غیر سیاسی شخص کو لا کے بٹھایا. اور ایک
پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت اپوزیشن میں، انہوں نے بلوچستان کے تمام ان سینیٹرز کو اپنے پارٹی کے پٹے ان کے گلے میں ڈالے. آج وہ تمام لوگ بیٹھے ہیں. مثلا کل آج کے اخبار آپ دیکھیں، ایک شخص ہے ہاشمی، اس کے میز پہ بلوچستان کا فیصلہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ بیٹھ کے کرتا ہو. وہ آج پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملا، حالانکہ وہ باپ کا قائد ہے، بقول باپ پارٹی کا بانی ہے، وہ جا کے ان سے مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی بلوچستان کے پولیٹکس کو کہیں نہ کہیں سے کنٹرول کیا جاتا ہے. مجھے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ لگتا ہے کہ اگر بلوچستان کے سیاسی کارکن، یہاں کے ووٹر اپنا فیصلہ خود نہیں کریں گے، ایک مخلوط حکومت بنے گا جس میں پھر بہانے ہوں گے کہ کیا کرے، حکومت بننا ہے، ہم نے صوبے کی خدمت کرنا ہے، پھر لوٹ مار ہوگا. کیونکہ $25 ارب بلوچستان کے ریکو دک کے عوض میں آنے والا ہے. شاید کئی لوگ اس میں بھی تیاری میں ہیں کہ ان لوگوں کو پھر لا کے مسلط کیا جائے جنہوں نے ایک خفیہ یا پراسرار اسمبلی اجلاس میں ریکو دک کا فیصلہ کیا. تو جب فیصلہ ایک پراسرار اس میں ہوا، آج پھر ان لوگوں کے ایک بہت بڑا گروہ کو پھر پارلیمنٹ میں مختلف پارٹیوں سے اسمبلی میں لایا جائے جو خاموشی اختیار کریں گے. بلوچستان کا پسماندگی 80% جو خط غربت سے نیچے ہے وہ برقرار رہے گا. وہ $25 ارب کو پھر ہڑپ کر کے جائیں گے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں میں مجھے کوئی خاص نظر نہیں آ رہا ہے. ہم نے نون لیگ کے ساتھ بات چیت کی اور اپنے قومی ایجنڈا، صوبے کے ایشوز ہم نے ان کو لکھ کے دیے ہیں کہ ہم اگر صوبے میں ان کے ساتھ سیاسی عمل کا حصہ بنیں گے تو بلوچستان کے لوگوں کی زندگیوں کو کس طریقے سے تبدیل کیا جائے گا. اب ان کی طرف سے جواب آئے گا تو پھر ہمارا بات آگے چل سکے گی. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک ان کو ڈرافٹ دیا ہے، کسی زمانے میں ہم نے دیکھا کہ اختر مینگل صاحب نے ایک 6 نکاتی ایجنڈا لے کے سپریم کورٹ میں گئے تھے. ہم نے دیکھا کہ کسی زمانے میں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک الائنس کیا تھا اور گورنمنٹ فارم کی تھی، چیف منسٹر بنے تھے. اس وقت بھی بلوچستان کے ایشوز پہ بات یہ اس طرح ہوئی تھی. یہ سارے تجربے ہم نے دیکھے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس مرتبہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جس طرح زرداری صاحب نے کہا ہے کہ کوئی یونٹری گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، تو آپ کے خیال میں اس میں بلوچستان کا ایجنڈا صرف ایک پارٹی کے ساتھ شیئر کریں گے یا سب کے ساتھ شیئر کریں گے؟ دیکھیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر مالک صاحب اور وہ سردار صاحب اپنا جواب خود دیں گے، آپ ان سے بھی پوچھ لیں. مگر میں بار بار مطالبہ کرتا ہوں بلوچستان کے سیاسی کارکنوں سے کہ ان کا فیصلہ وہ کریں گے. مری معاہدہ نہیں کرے گا، نہ سرینا اٹل کرے گا اس کو. پالیٹکس از سائنس آف پاسبلٹیز. ہم اگر ڈائلاگ نہ کریں تو پھر اگلے میٹنگ میں یا اگلے انٹرویو میں آپ کا سوال ہوگا آپ کو تو ڈائلاگ کرنا چاہیے تھا. یہ کریں گے نا آپ؟ یہی سوال ہوگا آپ کا. یہ ہمارے میرا ساتھ سوال جو آج بھی ساتھی یہی بیٹھے ہے ہیں کہ ایک سے کیوں. ہاں، میرا سوال آج بھی یہی ہے کہ ایک سے کیوں. جب میں نے آپ سے تینوں پارٹیوں کی کارکردگی پوچھی، آپ نے کہا کہ آلموسٹ سیم ہے. تو اب جب ایک نیا جو لوگ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم انہی کے ساتھ ہی ڈائلاگ کریں گے نا. اور جو لوگ آ کے صوبے میں میری سیاسی اطلاع عمل، کے مطابق دوسرے لوگوں نے بھی آپ سے رابطہ تو کیا ہے. اگر ان کا لیڈرشپ، دیکھیں ان کا قیادت میرے پاس خود آیا، اگر ان کا لیڈرشپ بات کرے گا تو بلوچستان کے وسیع تر مفاد میں ہم جنگ تو نہیں کریں گے. میں سیاسی عمل کا حصہ ہوں. میں جب سینٹ میں تھا تو میں بار بار مطالبہ یہ کرتا تھا کہ بلوچستان کو باقی قومی اکائیوں کے تحت برابری ہونا چاہیے. اب میں سیاسی کارکن ہوں تو میرا احتجاج کیسا ہوتا؟ بندوق اٹھا کے نہیں ہوتا. میں نے استعفیٰ دیا سینٹ سے، صوبائی صدارت سے، تاکہ میرے صوبے کا آواز، میرے صوبے کا چیخ، میرا صوبے کا پکار کہیں نہ کہیں پہنچے. شاید نہیں پہنچا ہوگا، ان کے پرائرٹیز، ان کے ترجیحات اور ہوں گے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت کے ذریعے شاید ہم اس بے اختیار نظام میں کہیں نہ کہیں اپنے صوبے کے لیے کوئی اختیار لیں اور صوبے کے بدبختیوں میں کمی لائیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھوت پروگرام جو سلسلے کے اگتے ودائے ہوں ملک کے معروف سیاستدان حاجی لشکری رئیسانی صاحب سے سنجی گفتگو لندڑ ہوئی. اچھوت ان گفتگو کرتے ہوئے حاجی صاحب، جو باتیں آپ نے کہیں اپنے پیپلز پارٹی کے اندر، گورنمنٹ کے اندر یا نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے بارے میں، تو آپ بات کرتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں. پھر آپ ڈاکٹر مالک اور
اختر جان کی حکومت کے اوپر بات کرتے ہوئے کیوں کہتے ہیں کہ وہ جانے؟ مرکزی فیڈرل منسٹر بھی تھے، تو اس پہ کیا کامیابی ہوئی 16 مہینے میں وہ بھی اس کا جواب وہ دیں گے، ناکامی ہوئی بھی وہ جواب دیں گے. تو میں ان کی جگہ تو نہیں، میں تو اپنا جواب دوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے ہر شخص کو اس صوبے کا جواب دوں. میرا ہر بال اس صوبے کے لوگوں کا قرضدار. میں کوشش کرتا ہوں بھلے لوگ اس کو جس نظر سے دیکھیں کہ میں کہیں نہ کہیں ڈیلیور کر سکوں، اپنا آواز پہنچا سکوں، اس طریقے سے میرا جدوجہد میرے ساتھیوں کا. اچھا، جو بات آپ نے آج کے اس گفتگو میں پاکستان کے لیے کہی ہے کہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے کوئی اے پی سی ہونا چاہیے، سب کو مل جل کے بیٹھنا چاہیے، اور پھر یہ وہ طے کریں مل کے بیٹھ کے کہ اب ہم نے چلانا ہے یا کسی اور نے چلانا ہے، الیکٹیبلز پہ پولیٹکس کرنی ہے یا اپنے نظریات کے پہ پولیٹکس کرنی ہے. تو اس طرح کا انیشیٹو بلوچستان کے لیے کیوں نہیں لیا جاتا؟ آپ کی طرف سے فار ایگزامپل آپ کیوں نہیں لیتے کہ بلوچستان کے لیے یہ کنسنسس بنایا جائے؟ دیکھیں، عرض یہ کہ ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے، پچھلے کئی دہائیوں سے لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل میوزیکل چیئرز ہے، پولیٹیکل پارٹیاں اپنا شیئر لے کے پھر گھوم گما کے جیل، تھانہ، جلا وطنی کے بعد پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. بلوچستان میں جب بھی ضرورت پڑا ہے، ہم نے ایک دفعہ یہاں سینسز ہو رہا تھا 2018 سے پہلے، تو ہم نے ایک اجتماع بلایا. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، سماجی اداروں کو اور سینسز کو پرامن کرنے کا ہم نے ایک بہت بڑا یہاں سراوان ہاؤس میں ہوا. اس وقت جب میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک اے پی سی بلایا جائے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم پھر بلانے کے لیے کہیں گے. اگر پولیٹیکل پارٹی چاہتے ہیں کہ ایک پرامن سیاسی اور الیکشن کا انعقاد ہو تو میں حاجی لشکری اس کے لیے پھر حاضر ہوں. پاکستان لیول کا اے پی سی بلائیں یا ہمارے صوبے کے اس جو پولیٹیکل پارٹی سماجی اداروں کا بلائیں تو ہم پھر حاضر ہیں. اس میں ہم اس کا میزبانی کریں گے. ہمیں اس میں کیا ہے، یہ اپنے صوبے کی خدمت کریں گے. پہلے بھی ہم نے کیا، اب پھر بھی کریں گے. کیا مسئلہ اس میں؟ جب میزبانی کرنی ہوتی ہے تو پھر تو آدمی اعلان کرتا ہے کہ وہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم سب کے پاس جائیں گے اور ہمارا یہ مشن ہے اس وقت کہ ہم اس کو اس ایجنڈا کے اوپر لوگوں کو ساتھ بٹھائیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک مہینے پہلے الیکشن سے پہلے میں وفاق کی طرف کا اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں، پاکستان. کیا بلوچستان کے لیے حاجی لشکری ریسانی صاحب اس طرح کا انیشیٹو لینے جا رہے ہیں؟ اگر آپ ایک مہینے پہلے اخبارات کو دیکھیں تو یہ میں نے ایک مہینے پہلے کہا ہے کہ اے پی سی بلایا جائے اور اس میں سیاسی اصولوں کا، اخلاقی اصولوں کا تعین ہو تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. اسی اثنا میں کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے کے ساتھ رابطہ ہوا، کچھ نے اپنے مصروفیت کے اظہار کیا، تو اسی لیے ہم آگے نہیں بڑھ سکے. حاج صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے کا ٹائم شکریہ. دیا اور ہمارے ناظرین کے لیے پاکستان کی سیاست اور بلوچستان کی سیاست کے جو اپنا معاملات ہیں اس پہ ہمارے ساتھ گفتگو کی. آپ کی بڑی مہربانی. ناظرین، گفتگو تاہم بدھی ملک کے معروف سیاسی اگوان نوابزادہ حاجی لشکری ریسانی صاحب سے پاکستان بلوچستان جی ایشو سے گلائے سے ہن وقت پہلے میزبان فیاض نائچ کے لیے اجازت صدائی کر.